dear and kind teacher, could you please tell me how I can learn advanced vocabulary, advanced grammar, and speak English fluently like a native speaker? Okay, keep in mind, if you want to learn more advanced vocabulary, advanced grammar, and speak English fast, fluent, and clear, just like a native speaker, then you must not miss reading an English newspaper every single day. But who will teach me English from newspaper? अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एडवांस वोकैबुलरी सीखो, एडवांस ग्रामर सीखो और बहुत ही कम वक्त में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, मतलब फुर इंग्लिश बोलो हर किसी के साथ, तो फिर आपको भी एक न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी अखबार की मदद लेनी होगी और ज़रूर लेनी होगी। लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, कौन आपको सिखाएगा, तो ये सब बातें आप हम पर छोड़ो। हमने आपके लिए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स का इंतखाब किया है, जो हम आपको नहायत आसान तरीके से सिखाएंगे और इस न्यूज़पेपर से आप बहुत सारे एडवांस वोकैबुलरी, एडवांस ग्रामर और बहुत कुछ सीखोगे। So, fasten your seat belts and let's get down to work. The conundrum facing executives nationwide these days is one familiar to anyone who has ever planned a birthday gathering. It's really hard to get anybody to come to a party if everybody are SVPs, maybe, said Zach Dunn, an expert on hybrid work and founder of the workplace management company Robin. यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको रेड कलर में जितने भी अल्फाज नज़र आ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को हम इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, और इस तरह आपका वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आइए अब इस आर्टिकल को समझते हैं विद उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन। द conundrum facing executives nationwide these days. conundrum के मानी है एक बहुत बड़ा मसला जिसको हल करना बहुत मुश्किल हो, और इस लाइन का मतलब है कि इन दिनों एग्जीक्यूटिव्स जिस बड़े मसले को फेस कर रहे हैं, जिस बड़े मसले का सामना कर रहे हैं नेशन वाइड, मुल्क भर में, इज़ वन फेमिलियर टू एनीवन हु हैज़ एवर प्लान अ बर्थडे गैदरिंग। यहाँ पर इस आर्टिकल में इस बड़े मसले को, कौन सा बड़ा मसला है ये आपको बाद में पता चलेगा, इस बड़े मसले को कंपेयर किया गया है बर्थडे पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि बर्थडे पार्टी में भी आपको लिस्ट बनाना पड़ता है मेहमानों की, फिर मेहमानों को इनवाइट करना पड़ता है, उसके लिए जगह का इंतखाब करना होता है और मेहमानों का ख़ास ख्याल रखना होता है कि कैसे मेहमानों को खुश किया जाए। तो इस वजह से इस कनंड्रम को, इस मसले को बर्थडे पार्टी के साथ कंपेयर किया गया है। इट्स रियली हार्ड टू गेट एनीबडी टू कम टू अ पार्टी। ये बहुत ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है? किसी को लाना पार्टी में। इट्स रियली हार्ड, ये बहुत मुश्किल है टू गेट एनीबडी टू कम टू अ पार्टी, किसी को पार्टी में लाना। इफ़ एवरीबडी, अगर हर कोई, RSVPs के माने है जवाब देना, अगर हर कोई जवाब दे, मे भी हो सकता है। सेड जैक डन, किसने कहा? जैक डन ने कहा। एन एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट है ऑन हाइब्रिड वर्क, हाइब्रिड वर्क में। हाइब्रिड वर्क के माने हैं घर और ऑफिस दोनों से काम करना। एंड फाउंडर, और वो एक फाउंडर है, बानी है ऑफ द वर्क प्लेस मैनेजमेंट कंपनी रॉबिन। नाउ इमेजिन दैट पार्टी इन्वॉल्व paychecks, bottom lines and a 10-year lease। अब उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ नाउ इमेजिन, अब तसव्वुर करें, दैट पार्टी, के वो पार्टी, इन्वॉल्व, उसमें शामिल हो, पैचिक्स के माने हैं एम्प्लॉयज़ या मुलाजिमीन को सैलरी देने का चेक। बॉटम लाइंस के माने हैं किसी इदारे या कंपनी वगैरह का आखिरी लाइन, जिससे इसका नफ़ा या नुकसान मालूम होता है। एंड अ 10-year लीज़, और 10 साल का लीज़ यानी 10 साल का इजारा, ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्ड नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड इज़ conundrum, और conundrum के मानी है एक ऐसा मसला जो नहायत मुश्किल हो, जो नहायत कठिन हो, मतलब एक पहेली। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस conundrum।
I have no idea, مجھے کوئی اندازہ نہیں, مجھے پتہ نہیں. How to solve, کہ کیسے solve کروں, حل کروں. This conundrum, اس مسئلے کو, اس پہیلی کو, مطلب اس بہت ہی کٹن اور مشکل مسئلے کو. تو اگر آپ کہو کہ میں ایک کننڈرم میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت پریشان ہو, آپ ایک ایسے مسئلے میں ہو جو بہت زیادہ مشکل ہے یا بہت زیادہ کٹن ہے, آپ ایک پہیلی میں ہو. I'm in a conundrum. I am in a conundrum. میں ایک کننڈرم میں ہوں. RSVP یہ ایک فرینچ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے پلیز رپلائی. اگر آپ کسی کو سینڈ کرتے ہو پلیز RSVP تو اس کا مطلب ہے کہ پلیز مجھے رپلائی دو, مجھے جواب دو. پلیز RSVP. فار ایگزامپل, why didn't you RSVP? Why didn't you RSVP اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا. پلیز RSVP, مہربانی کر کے پلیز مجھے جواب دیجیے. پلیز RSVP. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو I have already RSVP'd. I have already RSVP'd. یہاں پر آپ نے اس کو یوز کیا ایز اے ورڈ اور اس کے معنی ہے کہ میں نے پہلے ہی جواب دیا ہے, میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں, میں رپلائی کر چکا ہوں. ہائبرڈ ورک. ہائبرڈ ورک اس کے معنی ہے ایک ایسا کام, ایک ایسا پیشہ جو آپ گھر اور دفتر دونوں سے کر سکتے ہو. ہائبرڈ کے معنی ہے مکس, مطلب آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہائبرڈ کار, مطلب جو ہائبرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑیاں الیکٹریسٹی سے بھی چلتی ہے, بجلی سے, اور یہ گیس پیٹرول وغیرہ سے بھی چلتی ہیں. تو اس گاڑی میں دونوں سہولیات موجود ہے, الیکٹریسٹی اور پیٹرول گیس وغیرہ. تو اسی طرح اگر آپ کہو ہائبرڈ ورک یا آپ کہیں پر سنو تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا کام جو دفتر اور گھر دونوں سے کیا جا سکتا ہو. جیسا کہ کووڈ-19 میں زیادہ تر کمپنیوں نے, زیادہ تر اداروں نے ہائبرڈ ورک کی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. مطلب اس کے ساتھ جو ملازمین تھے, اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے تو دفتر تو آ نہیں سکتے کووڈ-19 میں, تو اس لیے انہوں نے ہائبرڈ ورک کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کو نافذ کیا کہ اب آپ ہمارے لیے اپنے گھر میں بھی کام کر سکتے ہو, آپ گھر سے ہمارا کام ہینڈل کر سکتے ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے ہائبرڈ ورک. فار ایگزامپل, our company is implementing a hybrid work policy because of the pandemic. جس کے معنی ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہماری جو کمپنی ہیں وہ ہائبرڈ ورک کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہی ہے, امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, مطلب نافذ کرنے جا رہی ہے. our company, ہماری کمپنی is implementing, امپلیمنٹ کر رہی ہے, نافذ کر رہی ہے a hybrid work policy, ہائبرڈ ورک کی پالیسی because of the pandemic, پینڈیمک کی وجہ سے, مطلب وبا کی وجہ سے. نیشن وائڈ. نیشن وائڈ کے معنی ہے ملک بھر میں. اگر کوئی کام نیشن وائڈ ہو رہا ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہ کام ملک بھر میں ہو رہا ہے. اگر آپ کہو سٹی وائڈ تو سٹی وائڈ کے معنی ہے شہر بھر, شہر بھر میں. ورلڈ وائڈ, دنیا بھر میں. ورلڈ وائڈ کے معنی ہے دنیا بھر میں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے مطلب سرچ بھی کیا ہوگا www. یعنی ورلڈ وائڈ ویب, دنیا بھر کا ویب. فار ایگزامپل, we sell our products worldwide. we sell our products worldwide جس کے معنی کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو دنیا بھر میں بیچتے ہیں. Those decisions have grown more complex in recent weeks as COVID cases surged and return to office plan lurched. اب آئیے ہندی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. Those decisions, وہ فیصلے, have grown more complex, اور بھی مشکل ہو گئے ہیں. complex کے معنی ہے مشکل ہونا, کٹن ہونا. in recent weeks, پچھلے ہفتوں میں. as COVID cases surge, جیسے ہی کووڈ-19 کے کیسز زیادہ ہو گئے, مطلب کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. surge کے معنی ہے کسی چیز کا اچانک بڑھنا. and return to office plans, اور آفس دوبارہ آنے کے پلانز جو ہے وہ لرج ہو گئے. لرج کے معنی ہے اچانک, ایک دم ایک طرف ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو گیا
اور ریٹرن ٹو آفس پلانز، آفس آنے کے پلانز جو ہیں وہ اچانک ایک طرف ہو گئے۔ کمپلیکس، کمپلیکس کے معنی ہے مشکل، پیچیدہ۔ فار ایگزامپل، the mathematics is an extremely complex subject. The mathematics is an extremely complex subject، جس کے معنی ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے ریاضی وہ انتہائی کٹن، مشکل اور پیچیدہ سبجیکٹ ہے۔ دوسرا ایگزامپل، the subtitles in the movie were so complex that I couldn't understand، جس کے معنی ہے کہ مووی میں جو سب ٹائٹل تھے وہ بہت زیادہ کمپلیکس تھے، بہت زیادہ مشکل تھے، اتنے مشکل تھے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ The subtitles in the movie were so complex that I couldn't understand، کہ میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ تیسرا ایگزامپل، The math problem was so complex that it took me 3 hours to solve it، جس کے معنی ہے کہ میتھس کا جو پرابلم تھا وہ اتنا کٹن تھا، اتنا مشکل تھا کہ اس نے مجھ سے 3 گھنٹے لیے، مطلب 3 گھنٹوں میں نے اس کو حل کیا۔ RTO، RTO کے معنی ہے ریٹرن ٹو آفس، آفس واپس آنا۔ مطلب کووڈ-19 میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیادہ تر کمپنیوں نے یہ اعلان کیا تھا، یہ پالیسی انہوں نے امپلیمنٹ کی تھی کہ اب آپ ہمارے لیے اپنے گھر سے کام کر سکتے ہو۔ تو پھر جب کووڈ-19 اوور ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر RTO اس نے نافذ کیا، RTO اس نے امپلیمنٹ کیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ ریٹرن ٹو آفس، اب آپ آفس واپس آ سکتے ہو، آپ گھر میں کام نہیں کر سکتے، بس آپ آفس آ جاؤ۔ فار ایگزامپل، they are making an RTO plan this week، they are making وہ بنا رہے ہیں ایک RTO پلان، ایک ریٹرن ٹو آفس پلان، ایک ایسا پلان جس میں وہ کہتے ہیں کہ آفس واپس آ جاؤ۔ دس ویک، اس ہفتے۔ سرج، سرج کے معنی ہے کسی چیز کا اچانک اور تیزی سے بڑھنا، انکریز ہونا، مطلب پرائسز وغیرہ کا۔ فار ایگزامپل، the flour price has surged this month، the flour price has surged this month، جس کے معنی ہے کہ آٹے کا جو قیمت ہے وہ اس مہینے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ فلور نہیں ہے، اوکے، یہ ہے فلاور۔ فلور اس کا مکمل غلط پروننسیشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلور ملز، لیکن یہ فلور ملز نہیں ہے، وہ جو آٹے کی بوری وغیرہ پر لکھتے ہیں، فلا فلور ملز، ناگمان فلور ملز، یہ فلور ملز، وہ فلور ملز، یہ فلور نہیں ہے، یہ فلاور ہے، اور فلاور آٹے کو کہتے ہیں۔ دوسرا ایگزامپل، the prices of everything has surged nowadays، آج کل تو ہر چیز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ the prices of everything، ہر چیز کی قیمتیں have surged، مطلب بڑھ گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے۔ nowadays، آج کل ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے۔ Apple for example, which has faced fierce internal opposition to its RTO plan, told workers last week that the company was scaling its office requirement back from 3 days a week to an optional 2 days۔ اب ہندی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، Apple for example، Apple مثال کے طور پر، which has faced، جنہوں نے سامنا کیا ہے، کس چیز کا سامنا کیا ہے؟ fierce internal opposition کا۔ fierce کے معنی ہے شدید، internal opposition کے معنی ہے اندرونی مخالفت کا، یعنی ایپل نے سامنا کیا ہے؟ شدید اندرونی مخالفت کا۔ کیوں کیا ہے؟ to its RTO plan، اس کے RTO پلان میں، ریٹرن ٹو آفس پلان میں۔ RTO کے معنی ہے ریٹرن ٹو آفس۔ خیر، ان ورڈز کو ہم آگے جا کر اور ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں۔ told workers last week پچھلے ہفتے، انہوں نے اپنے امپلائیز کو، ورکرز کو، مطلب ملازمین کو بتایا that the company was scaling its office requirement back، کہ کمپنی اپنی آفس کی جو ضروریات ہے اس کو کم کر رہی ہے۔ from 3 days a week، 3 دنوں سے، to an optional 2 days، 2 دنوں تک۔ یہاں پر اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو، اپنے ملازمین کو یہ بتایا پچھلے ہفتے کہ کمپنی اسکیل بیک کر رہی ہے۔ اسکیل بیک کے معنی ہے کم کرنا، کہ کمپنی اپنی ضروریات کو 3 دنوں سے کم کر کے 2 دن کر رہی ہے۔ آپشنل، اگر کوئی بھی چیز آپشنل ہو
تو اس کے معنی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں. ٹو اسکیل بیک. اسکیل بیک کے معنی ہے کسی چیز کے سائز یا مقدار کو کم کرنا. فار ایگزامپل آپ ہر مہینے 10 یا 15,000 کا خرچہ کرتے ہو. یہ 15,000 آپ کے اخراجات ہے. تو اگر آپ اس کو 10,000 کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اسکیل بیک کیا، آپ نے اس کی مقدار کو کم کیا. فار ایگزامپل I scaled back on my purchases in order to save some money، جس کے معنی ہے کہ میں نے اپنی خریداری کو تھوڑا کم کیا تاکہ میں کچھ پیسے بچا سکوں. I scaled back my purchases، میں نے اپنی خریداری کو تھوڑا کم کیا. In order to save some money، تاکہ میں کچھ پیسے بچا سکوں، اپنے فیوچر کے لیے اسے محفوظ کر سکوں. دوسرا ایگزامپل، The company is going to scale back the number of employees as its budget is very low، جس کے معنی ہے کہ ایک کمپنی ہے اور وہ اپنے امپلائیز، اپنے ملازمین کو اسکیل بیک کرنے جا رہی ہے، مطلب اس کو کم کرنے جا رہی ہے. کچھ ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے جا رہی ہے کیونکہ اس کا بجٹ بہت لو ہے. The company is going to scale back، کمپنی جا رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسکیل بیک کرنے جا رہی ہے. The number of employees، اس کے ساتھ جو امپلائیز ہیں، جو ملازمین ہیں، because its budget is very low، یا as its budget is very low، کیونکہ اس کا بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. RTO plans used to be held together with something like magic or at least like math. 3 days in the office, the bulk of the work week, and 2 days at home, 3 days for that magic cafeteria banter, 2 days for pants that don't button. 3 days in the office، 3 دن آفس میں، the bulk of the work week، ہفتے کا زیادہ تر حصہ، and 2 days at home، اور 2 دن گھر میں، مطلب 2 دن گھر سے کام کر سکتے ہیں. 3 days for that magic cafeteria banter، 3 دن اس میتھک کیفیٹیریا بینٹر کے لیے. بینٹر کے معنی ہے گپ شپ لگانا. جب آپ بریک وغیرہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے بینٹر. اور خیر ان الفاظوں کو، ان ورڈز کو ہم آگے اور ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں. 2 days for pants that don't button، اور 2 دن کس چیز کے لیے؟ اس پینٹس کے لیے that don't button، جس میں بٹن نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں. بلک کے معنی ہے زیادہ مقدار میں، وافر مقدار میں. فار ایگزامپل آپ کو ایک صابن چاہیے یا پھر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے لیکن آپ کو صرف ایک چاہیے. اس کے لیے آپ کسی دکان پہ جاتے ہو، کسی اسٹور پہ جاتے ہو اور وہاں پر آپ اس سے پوچھتے ہو کہ مجھے ایک صابن دے دو، صرف ایک چاہیے مجھے. اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ نے اس کو بلک میں خریدنا ہوگا. مطلب ہم ایک نہیں بیچتے، ہم بلک میں بیچتے ہیں، بڑی مقدار میں بیچتے ہیں، بڑی کوانٹٹی میں بیچتے ہیں. آپ کو 10 لینا ہوگا، 20، 30، جو بھی وہ کہے، جو بھی اس کا کرائٹیریا ہو. یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ ایسا کہو یا کسی سے سنو دا بلک آف دا ویک، دا بلک آف دا ویک کے معنی ہے کہ ویک کا زیادہ تر حصہ، مطلب ہفتے میں 5 دن یا ہفتے میں 4 دن، تو یہ 4 اور 5 دن ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو یہ 4 دن یا 5 دن یہ دا بلک آف دا ویک ہے. یا اگر آپ کہو کہ دا بلک آف دا منتھ، تو دا بلک آف دا منتھ کے معنی ہے کہ مہینے کے 28 دن، مہینے کے 25 دن یا مہینے کے 20 دن، یعنی مہینے کا سب سے زیادہ حصہ. فار ایگزامپل دا بلک آف دا ورکرز کیم ٹو آفس آن منڈے. دا بلک آف دا ورکرز، یہاں پر دا بلک آف دا ورکرز کے معنی ہے کہ زیادہ تر ورکرز، زیادہ تر کام کرنے والے ملازمین، مطلب سارے کام کرنے والے نہیں، سارے ملازمین نہیں، بلکہ زیادہ تر ملازمین، زیادہ تر کام کرنے والے کیم ٹو آفس آن منڈے، منڈے کے دن آفس آ گئے. دوسرا ایگزامپل دا ABC ہول سیلر سیلز دیٹ آئٹم ان بلک، جس کے معنی ہے کہ ABC ہول سیلر جو ہے وہ اس آئٹم کو بلک میں بیچتا ہے، ایک ایک نہیں بیچتا، زیادہ مقدار میں بیچتا ہے. تیسرا ایگزامپل دا بلک آف دا اسٹوڈنٹس ور ایبسنٹ یسٹرڈے. دا بلک آف دا اسٹوڈنٹس، زیادہ تر اسٹوڈنٹس، مطلب سارے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ور ایبسنٹ یسٹرڈے، کل غیر حاضر تھے، ایبسنٹ تھے. بینٹر، بینٹر کے معنی ہے ایک فنی کنورسیشن.
جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فنی کنورسیشن کرتے ہو، مطلب مزاحیہ گفتگو کرتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے بینٹر، اسپیشلی جب آپ اسکول میں ہو۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو تو بریک یا ریسس کے وقت میں آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور گپ شپ لگاتے ہو اور ایک فنی کنورسیشن کرتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بینٹر۔ یا اگر آپ کام کرتے ہو کسی آفس میں یا کہیں پر بھی، اور وہاں پر آپ بریک کے ٹائم یا کسی اور ٹائم آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور گپ شپ لگاتے ہو، فنی باتیں کرتے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے بینٹر۔ اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جب کووڈ-19 آ گیا تو سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، لوگوں کو گھر سے کام کرنا پڑا، تو اس وجہ سے انہوں نے بینٹر کو مس کیا، مطلب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے دوست اکٹھے جمع ہو جائیں اور وہ ایک فنی کنورسیشن کریں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ فار ایگزامپل، I love bantering with my friends during a school break، جس کے معنی ہے کہ میں اسکول بریک میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا بہت پسند کرتا ہوں۔ I love bantering with my friends during a school break۔ Pants that don't button۔ Pants that don't button کے معنی ہے ایسا پینٹ جو لوگ گھر میں پہنتے ہیں، آفس کے لیے نہیں۔ آفس کے لیے ایک الگ پینٹ ہوتا ہے اور گھر کے لیے لوگ ایک الگ پینٹ پہنتے ہیں جس میں بٹن بھی نہیں ہوتے۔ Now forget it۔ The 3-2 weekday RTO split like so many other aspects of office reopening plans has begun to seem less like gospel and more like gibberish۔ ہندی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، Now اب، forget it بھول جاؤ، The 3-2 weekday RTO split ہفتے کے 2-3 دن ریٹرن ٹو آفس پلان سپلٹ ہو گیا، مطلب تقسیم ہو گیا، لائک سو مینی ادر آسپیکٹس آف آفس ری اوپننگ پلانس، آفس کے دوبارہ کھلنے کے اور پہلوؤں کی طرح۔ ہیز بیگن ٹو سیم لیس لائک گاسپل، ہیز بیگن ٹو سیم لیس لائک گاسپل، یعنی یہ بات تھوڑا سچ لگ رہا ہے، اینڈ مور لائک جبرش، اور زیادہ بکواس، مطلب زیادہ بے معنی۔ گوسپل کے معنی ہے سچ، جو بالکل سچ ہو، جس پر 1% بھی شک نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل، اٹ از گاسپل آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ۔ اٹ از گاسپل آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ، اس کے معنی ہے کہ یہ سچ ہے، بالکل یہ سچ ہے، میں اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ اٹس گاسپل آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ۔ دوسرا ایگزامپل، I will never take your words as gospel۔ I will never take your words as gospel، جس کے معنی ہے کہ میں آپ کی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گا، میں آپ کی باتوں کو، جو بھی آپ کہہ رہے ہو، اس کو میں کبھی بھی سچ نہیں مانوں گا۔ جبرش کے معنی ہے بے معنی، جس کا کوئی میننگ نہ ہو، جو بالکل بے معنی ہو۔ فار ایگزامپل، you always talk gibberish in your sleep، جس کے معنی ہے کہ آپ ہمیشہ جب آپ سوتے ہو، مطلب آپ نیند میں جبرش باتیں کرتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ جو بالکل بے معنی ہے، جس کا کوئی میننگ نہیں، کبھی یہ کہتے ہو کبھی وہ کہتے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے جبرش۔ تھینک یو سو مچ گائز کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا، پھر اس ویڈیو کو پورا واچ کیا، اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ مزید انگلش اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہاں اس چینل پر فرینک ٹرینر علی پر ہم انگلش ود موویز، انگلش ود نیوز پیپر، انگلش ود کارٹونز، انگلش ود سٹوریز اور مچ مور اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم اپنا بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسا کنٹینٹ لائیں جس سے آپ کا انگلش بھی امپروو ہو اور آپ بور بھی نہ ہوں۔ تو اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، اور پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں یہ رائے گا نہیں جاتا۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو، کوئی مشورہ، تو پھر فیل فری، آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہو، اینڈ انشاءاللہ we will try our best to answer your question. See you inshallah next time. Pallam Sparam.